Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, Khush Amdeed और Assalamu alaikum. My name is Farooq and you are watching Facebook live session. ये एक नई सीरीज़ है जो हमने अगस्त और सितंबर के महीने में शुरू की है. आज इस सिलसिले में तकरीबन ये चौथा सेशन आप इसको कह सकते हैं. इससे पहले भी हमने पिछले साल कुछ सेशन जो है वो किए थे, कुछ ग्रामर के हवाले से, और कुछ हमने किए थे जो इस साल के शुरू में. तो ये कभी कभी एक माहौल बनता है, एक मूड बनता है और टाइम मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलें लाइव आके तो आप लोगों के साथ बराह रास्त जो है वो बात की जा सके, क्योंकि इस इंटरेक्शन का मज़ा ही कुछ और है. और अगरचे इसके लिए मुझे काफ़ी सारे मामलात से गुजरना पड़ता है. तो आज हम कोशिश करेंगे. पिछला जो था सेशन वो लाइट चली जाने की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, फिर भी 20-22 मिनट तक बात हो गई थी. आज भी 11:32 इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन 11:30 यहाँ पे है, और पंखा मेरा बंद है. सख्त हब्स है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हो सकता है 12 बजे लाइट चली जाए. तो उससे पहले हमारे पास वक्त है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इससे पहले एक टॉपिक था एनालिसिस और सिंथेसिस की, जिसमें हमने बात की थी, और इस्तखराज और इस्तंबात जो है, इस्तकरा यानी डिडक्शन और इंडक्शन के ऊपर हमने बात की थी, तो इसी को हम कंटिन्यू करें और फिर हम अगले फेज में जो है वो चले जाएंगे. तो सब ज्वाइन करने वाले दोस्तों को, तलबा और तालिबात को अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर. अच्छा, इससे पहले जो हमने बात की थी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? टीजे, दौलत अलाई साहब और जुल्फकार कैसे बैठे? अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ राइट समथिंग सो दैट आई कुड कम टू नो कि जनाब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं. गुड, ओके. टीजे सेज गुड, यानी ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके. क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा गहरा है, थोड़ा सा डीप है, और बिटवीन द लाइंस अगर आप समझेंगे तो बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी. या फिर ये है कि आप अगर मेरी तरह बिहेव करेंगे और शास्त्रीय अंदाज में सुनेंगे तो फिर शायद पूरी समझ ना आ सके. अच्छा जनाब, टीजे भाई कह रहे हैं कि आवाज ठीक है. ओके. अच्छा, असल में ये जो जर्नी शुरू की है, ये चूंकि एक दर्द है, एक फर्द की सतह पे और एक कौम की सतह पे जो तब्दीली का अमल है, उसको वो हमारा मौजू है और उस पर हम बात कर रहे हैं. इससे पहले आपको पता है 2 सेशंस में मैंने इस जुमले पे ख़ास फोकस किया था कि जब इंसान की गलतियों की जो निशानदही का अमल है वो रुक जाता है, तो फिर इस्लाह का अमल आगे नहीं बढ़ सकता. तो इसी के इर्द गिर्द जो है ये हमारे सेशन घूम रहे हैं, और इसी से फिर हम आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम बढ़ेंगे. अब ये मैं क्यों इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ? मैंने आज तक जितना तारीख का मुताला किया है, जितना मैंने मुशाहिदा किया है कौमों की ज़िंदगी का, उनके अरूज व ज़वाल पे जितना मैंने पढ़ा है या समझा है या सुना है या देखा है, तो मुझे कुछ उनके अंदर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है. अरूज का भी एक पैटर्न है, ज़वाल का भी एक पैटर्न है. एक ख़ास तरीके से एक चीज़ आगे बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानी ज़िंदगी में आप देख लें एक पैटर्न चला आ रहा है. बच्चा पैदा होता है और तमाम इंसान जितने भी पैदा होते हैं वो एक ख़ास प्रोसेस से गुजर के दुनिया में आते हैं. फिर दुनिया में आके यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कसूटनियाँ करता है बच्चा, क्रॉलिंग करता है, इनफेंट बेबीज हैं, दूध पीते हैं, आगे बढ़ते हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बातें, लफ्ज़, फिर वो दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. तो ये एक पैटर्न है. इसी तरीके से मौत का भी जो एक नेचुरल पैटर्न है, हादसाती मौत एक डिफरेंट टॉपिक है. किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, किसी जवान के साथ, किसी बच्चे के साथ. लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं फितरी तौर पर, उनका आना और उनके जाने में एक ख़ास पैटर्न शामिल होता है. तो मैं ये जो कौमों के अरूज ज़वाल है उसके अंदर एक पैटर्न देखता आ रहा हूँ. यानी मेरा जो मुशाहिदा है, मैंने जिन असातिज़ा की महफिल में मुझे ये सादत मिलती है, मैं बैठता हूँ, मैं उनको सुनता हूँ. बचपन से 4th-5वीं क्लास से मेरी एक आदत थी, मैं असातिज़ा को सुनता था और नोट्स लिया करता था. तो मैं ये देखता था कि कोई फ़र्द क्यों आगे बढ़ जाता है, कोई कौम जो है वो क्यों आगे बढ़ जाती है. तो उस पैटर्न की रोशनी में मैंने अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश की. जिस हद तक मैं उन तब्दीलियों को पैदा करने में कामयाब हुआ हूँ, मुझे उनका फ़ायदा हुआ है.
اور اگر کہیں میری سستی کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا تو مجھے اس کا نقصان بھی ہوا ہے، یا پروفٹ جو ہے، فائدہ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ جا کے مجھے ملا ہے۔ ریئلائزیشن جو ہے نا، احساس، غلطیوں کا احساس ہو جانا بھی بہت زبردست عمل ہے۔ اگر وہ ایک شاعر کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ تو اگر انسان احساس والا ہو تو ایک ٹھوکر سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ پھر رولنگ سٹون گیدرز نو موس، انسان کو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں اور وہ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو انسان جو ہے وہ ایک سراغ سے، مومن جس کو بلیور کہتے ہیں، فیتھ فل، ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو اس موضوع کو ہم تھوڑا ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور میں آج سوچ رہا تھا، مارکیٹ ابھی گیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے راستے میں کوئی گاڑی کھڑی تھی، چونکہ یہ ورکشاپ ہے نیچے، تو میں بالعموم کوشش کرتا ہوں، موبائل ہے تو میں اس کی لائٹ جو ہے وہ جلا لیتا ہوں اور بڑی احتیاط کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ گرمی اور حبس کا موسم ہے تو اوپر بادل بھی کچھ تھے آسمان پہ، تو دو چار قطرے جو ہیں وہ مجھے فیل ہوا میرے کانوں پہ یا چہرے پہ گرے ہیں۔ تو میں چونکہ دعا کی ہوئی تھی، یا اللہ مجھے بارش چاہیے، بہت زبردست موسم ہمیں ضرورت ہے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے میری جو توجہ تھی وہ آسمان کی طرف گئی۔ اب اس بات کو غور سے سنیے گا، میں چل رہا تھا زمین پر اور ایک لمحے کے لیے میرے تصور نے میرے ذہن میں جو تصویر بنائی اور جو امیج قائم ہوا، چونکہ ایک عمل ہوا تھا، بارش کا قطرہ گرا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس ایک دو لمحے کے اندر میں کیئرلیس ہو گیا۔ جب میں کیئرلیس ہوا تو میرا گھٹنا جو ہے وہ گاڑی ایک وہاں پہ کھڑی ہے ورکشاپ میں، اس کے ساتھ ہلکا سا ٹکرایا، لیکن انہی ایک دو لمحوں میں واپس آیا ہوں اسی زمین پہ جس پہ میں چل رہا تھا، جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں زمین پہ چلتے ہوئے غافل ہو گیا وقتی طور پر اور کہیں آگے پیچھے چلا گیا۔ تو جناب گوڈا میرا ٹکرایا اس گاڑی کے ساتھ، اور ایک دفعہ چونکہ اندھیرا بھی تھا تو وہ جو درد کی ایک شدت تھی وہ صرف میرے چہرے پہ آئی اور اس اندھیرے نے اس کو ڈھانپ لیا۔ اب جب تک وہ میں مارکیٹ میں گیا، میں نے کچھ دودھ دہی وغیرہ جو چیزیں لینی تھی، تو میرے ذہن میں یہ جملہ جو ہے وہ گردش کر رہا تھا اس وقت کہ درد کی یہ جو کیفیت میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اس کا آپ کو نہیں پتا، امی ابو کو بھی نہیں پتا، بہنوں بھائیوں کو نہیں پتا، وڑائی صاحب کو نہیں پتا، قاری صاحب کو نہیں پتا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ کیفیت اس سے میں گزر رہا تھا، چونکہ یہ درد ایک انفرادی درد تھا، صرف میرا گھٹنا جو ہے وہ ٹکرایا اس کے ساتھ اور میں اس درد کی کیفیت سے گزرنا شروع ہو گیا۔ تو اسی سے پھر میرا ذہن جو ہے وہ آگے بڑھا اور مجھے یہ ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ درد ایک علامت ہے، ایک علامت ہے، علت بھی ہے، معلول بھی ہے، وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن مجھے درد ہونا شروع ہوا اور مجھے پتا ہے چونکہ میں اس مرحلے سے خود گزرا ہوں، بقائمی ہوش و حواس گزرا ہوں، مجھے اس درد کے اصلی سبب کا پتا ہے کہ اس درد کی جو روٹ کاز ہے، جو کاز ہے، سبب اس کا محرک، وہ یہ ہے کہ میں تھوڑے دیر کے لیے غافل ہوا تھا اور میرا گھٹنا جو ہے گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو درد ہے اس کا سرا جڑتا ہے جا کے اس گاڑی کے ساتھ یا اس لمحے کی غفلت کے ساتھ۔ ان لفظوں پہ آپ غور کیجیے گا، درد کا سرا جڑتا ہے اس سبب کے ساتھ جو مسبب ہے، جس نے درد دیا ہے، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اب اس درد سے وہ درد، اس درد تک میں کیسے پہنچا، وہ درد میری زندگی میں کیوں شامل ہوا، چونکہ میں ایک دو لمحے کے لیے غافل ہو گیا۔ I was supposed to keep my eyes open while walking in the dark۔ اب اس ڈارک فیز میں، ڈارکنس میں چلتے ہوئے میری آنکھیں جو ہیں وہ تو کھلی ہوئی تھیں، لیکن ایک دو لمحے کے لیے میری توجہ آسمان کی طرف ہو گئی۔ آسمان کی طرف دیکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، وہ اکثر آسمان کو دیکھا کرتے تھے، تو میں تو اکثر آسمان کو دیکھتا ہوں سنت سمجھ کے۔ لیکن جب آپ زمین پہ چل رہے تھے اور راستے میں اندھیرا تھا اور آپ کو نہیں پتا کوئی گڑھا ہو سکتا ہے، کوئی تار ہو سکتی ہے، یہ موسم ایسا ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنی سوک ٹریننگ کے مطابق راستے پہ نظر رکھتا، پھر کوئی ناگہانی آفت کہیں سے آ جاتی تو وہ اللہ مالک ہے، لیکن مجھے اپنی انسانی کاوش کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس لیے اس ایگزامپل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سے ہماری چیزیں جو ہیں وہ آگے جڑی ہوئی ہیں۔ تو درد ایک علامت ہے، ایک سمپٹم ہے۔ اس درد پہ جب ریسرچ کی جائے
اگر یہ درد میرا نہیں، قوم کا درد ہے، اب قوم کا درد بھی میرا ہی بنتا ہے اس وقت جب میں قوم کے ساتھ اس طریقے سے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک. تو شاخ تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور تنا جو ہے وہ جڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پورا ایک درخت ہے. ہم لوگ، ہم انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں سے شروع ہوتے ہیں اور کل جو انسانیت ہے وہ جڑی ہوئی ہے، مربوط ہے آپس میں. یعنی کسی اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. تو یہ بیسیکلی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے جس میں ہم، جس کے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں. تو اس درد کی علامت کو جو کہ کسی سبب کی وجہ سے تھا، میں اس پہ سوچتا واپس پہنچا. تو میں نے کہا چلیں آج یہیں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. جن لوگوں نے، دوستوں نے، طلبہ و طالبات نے، استادوں نے جوائن کیا، ان سب کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم. اچھا، اب یہاں سے ہم ایک فیز جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. درد کی سمجھ آ گئی. اب اس درد سے بھی پھر اگلے مراحل ہوتے ہیں. بعض کا تو درد بذات خود ایک سبب بنتا ہے کسی اور چیز کا. مثلا درد ہوتا ہے تو آہ نکلتی ہے. درد ہو رہا ہو پیٹ میں، سر میں، کسی بھی جگہ پہ جسم کے اندر، تو انسان کی جو معاملات زندگی ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں سکے گا، ڈرائیور جو ہے اگر اس کو بہت زور کا درد ہو رہا ہے وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکے گا. تو درد سے پھر آگے حالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو اس کے لیے قومیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جتنی بھی میں نے آپ کو پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ ہم جب غلطیوں کی نشاندہی کے عمل کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اصلاح کی گنجائش بننا شروع ہو جاتی ہے. ریزن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلطی تھی اور جب یہ عمل کیا تھا تو اس کا یہ رد عمل نکلا، یہ کاز تھا تو اس کا یہ ایفیکٹ تھا، یہ علت ہے تو یہ معلول ہوگا. تو اس چیز پہ جب انسان اپنی ذات پہ سوچتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو سوچنے والے لوگ ہیں جنہیں دوسرے نہیں بتاتے، جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بابا یو آر رانگ، آپ یہاں پہ یو آر مسٹیکن، یہاں پہ آپ کو مس لیڈ کر دیا گیا ہے، تو پھر انسان کی جو کریکشن ہے اس کا عمل آسان ہو جاتا ہے. قومیں بھی جب خود سے سوچنا شروع کر دیتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ قوموں کو مار پڑتی ہے، غیر قومیں ان کے اوپر آ کے غالب آ جاتی ہیں، ان کو مغلوب کر لیتی ہیں، ان کے اوپر آ کے قابض ہو جاتی ہیں، ان کو مقبوض کر لیتی ہیں، مقبوضہ کر لیتی ہیں، ان کے اوپر آ کے جبر کا موسم جہاں پہ طاری کر دیتی ہیں. تو جو قومیں یا جو افراد خود سے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ درد کیوں ہے. پھر WH کوسچنز پیدا ہوتے ہیں. وائی، ویئر، وائی، ہاؤ، واٹ. کیوں ہوا درد، کیسے ہوا درد، کہاں ہوتا ہے درد، کس کی وجہ سے یہ درد ہے. یہ قوم جو ڈوب رہی تھی، یہ قوم کن لوگوں کی وجہ سے ڈوبی، ایسے کون سے حالات و واقعات تھے، کون سے لوگ تھے جو ہمیں اس حال تک لے آئے. میرے خیال میں نیٹ کا کوئی مسئلہ تھا درمیان میں. تو اگر مجھے پتا چل رہا ہے کہ یار میں ایک خاص میری معاملات زندگی ہیں، میں ایکسرسائز نہیں کرتا، فیٹس بہت زیادہ لیتا ہوں اور موٹا ہونا شروع کر دیتا ہوں، تو مجھے کسی علاج کی کیا ضرورت ہوگی؟ دراصل مجھے دماغی علاج کی ضرورت ہے کہ میں جب تک اپنی سوچوں کا حاکم نہیں بنتا، میرے اعمال کی دنیا محکوم رہے گی. اس جملے پہ آپ غور کیجئے گا، یہ جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے. جب تک میں اپنی سوچوں کا حاکم نہیں بنتا، جب تک میری سوچیں میرے قبضے میں نہیں آتی، جب تک میں نفس کو اپنا گھوڑا بنا کے اس پہ سوار نہیں ہو جاتا، خواہشات جو ہیں وہ میرے اوپر سوار رہیں گی اور مجھے اپنی مرضی سے محکومی کی زندگی دے کے آگے ڈریگ کرتی چلی جائیں گی. تو جب WH کوسچنز ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں کو لوٹا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے، ان سے سوال کرنے کی ہمت بھی چھین لی جاتی ہے، سوال کرنے کی استعداد بھی چھین لی جاتی ہے، سوال کرنے کی جرت بھی چھین لی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے بچے کو محبوس کرنا ہے، آپ نے اس کو سفوکیٹ کرنا ہے، تو آپ اس سے سوال چھین لیں. آپ بچے کو اتنی جرت ہی نہ دیں کہ وہ کوئی سوال کر سکے. اب وہ سوال اس کے ذہن میں تو پیدا ہوتے رہیں گے، آپ اس کے ذہن میں جا کے تو پابندی نہیں لگا سکتے. No one can stop the thought process that occurs within mind. کسی بھی انسان کے اندر، چاہے وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں کیوں نہ، اس کے ذہن میں جو چل رہی ہوتی ہیں سوچیں، اس کو آپ نہیں چھین سکتے. تو ضمناً ایک شاعر کا شعر آپ کی نظر کہ یار اب تو چھین لے میری سوچیں میرے خیال، یا مجھ کو زندہ رہنے کی اتنی سزا نہ دے. یہ کسی جلے ہوئے شاعر کا شعر جوانی میں یاد کیا تھا تو مجھے یاد آ گیا اچانک. مگر آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ.
سوچیں اور خیال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہماری سوچیں اور ہمارے خیال جو ہیں وہ اس رشتے پہ جا کے جڑے ہوں، اس سورس کے ساتھ جڑے ہوں جہاں خیر و برکت ہے، جہاں شر نہیں ہے. کیونکہ اگر ہماری سوچیں اور خیال تخریب کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمارے اعمال و افعال بھی تخریبی ہو جاتے ہیں. اگر ہماری سوچیں، ہمارے خیال جو ہیں جو وہ پس پردہ ذہن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے احساسات محسوسات وہ خیر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں جتنے بھی اظہار ہیں، قولی ہوں، عملی طور پر ہوں، میں کوئی چیز بناتا ہوں، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. لیکن اگر میری سوچیں شریر ہو جاتی ہیں، شر کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پھر میں انتشار کی طرف آگے جاؤں گا. پھر میں کسی محفل میں بات کروں گا، انتشار پھیل جائے گا. میں کچھ لکھوں گا، انتشار پھیل جائے گا. یہ دراصل منبر رسول پہ بیٹھ کے بھی کچھ لوگوں نے انتشار پھیلایا. یہاں لکھنے والوں نے قلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے انتشار پھیلایا ہے. یہ دراصل انسان کے ذہن کی وہ منتشر سوچیں ہیں جن کا تعلق شر کے ساتھ ہوتا ہے. تو WH کوسچنز کی یہاں تک کلیئر ہو گیا. WH کوسچنز کی سٹیج سے ہم آگے بڑھتے ہیں. جن قوموں نے یا جن افراد نے سوال کرنے کی عادت جو ہے وہ اختیار کر لی، یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہم اس حال پہ پہنچے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو انسان جب نوجوان غور کرنا شروع کرتا ہے، قومیں غور کرنا شروع کرتی ہیں، تدبر اور تفکر کرتی ہیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ان کو کیا مل رہا ہوتا ہے، انفارمیشن اور ڈیٹا. یہ دو چیزیں ہم کلیکٹ کرتے ہیں. ایک ہو گیا نا، ایک وقوع پیش آ گیا، موسم کا گرم ہو جانا، ایک انوائرمنٹل پولوشن ہے، تو ہم نے ایک نقطہ نکالا کہ جی بہت زیادہ آلودگی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے درخت کاٹے زیادہ ہیں، لگائے کم ہیں، اور جو لگائے ہیں ان کی حفاظت ہم نہیں کرتے. تو ہم نے روٹ کاز جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اب روٹ کاز تک پہنچتے پہنچتے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مثلا آپ کو یاد ہے وہ مووی آئی تھی ٹائٹینک، ایک واقعہ ہے، ٹائٹینک تھا، ڈوب گیا. اب اس کے اوپر تھنک ٹینک بیٹھے، ٹائٹینک کیسے ڈوبا، کیا اس پہ لوڈ زیادہ تھا، کیا کپتان صاحب کی نیت خراب ہو گئی یا طبیعت خراب ہو گئی، یا کوئی گلیشیئر ٹکرا گیا، یا کوئی ایک دم سے طوفان آیا، سمندری لہریں بلند ہونا شروع ہو گئیں، کوئی لہر ٹکرائی اس نے اس کو الٹا دیا، کیا ریزن ہوئی ہوں گی. پھر جو چیز سمجھ آئے گی اس کے مطابق پھر فردر جو ہے اس پرابلم کو مزید اینالائز کیا جاتا ہے. مثلا دو قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے میجر، پھر ایک ہوتا ہے مائنر. تو سب سے پہلے آپ بڑی جو کاز ہوتی ہے کسی قوم کے عروج و زوال کی یا کسی فرد کے عروج و زوال کی، جو بڑی بڑی وجوہات ہیں پہلے ان پہ غور کیا جاتا ہے. پھر آپ اس کو سب کیٹیگریز میں داخل ہوتے ہیں اور اس سب کیٹیگری کے اندر جو مائنر پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جا رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے یا روڈ پہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ آپ کے سامنے سے گزری اور تھوڑی دور جا کے اس کا ٹائر برسٹ ہوتا ہے، وہ الٹتی ہے، اور جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے. اب اس گاڑی کے اندر لیٹ سے کہ سونا ہے، ہیرے ہیں، اللہ جانے جو کچھ بھی ہو، بہت قیمتی چیزیں. تو وٹ ول بی یور فرسٹ ایکشن اور ریئیکشن؟ انسانی جان. آپ سب سے پہلے انسانی جان کو بچائیں گے. اس وقت انسانی جان قیمتی ترین چیز ہے. یا نہر کے کنارے آپ چل رہے ہیں اور کوئی گاڑی جو ہے بڑی قیمتی گاڑی 2-3 لاکھ ڈالر کی وہ گر جاتی ہے نہر کے اندر، تو آپ گاڑی نکالیں گے یا بندہ نکالیں گے؟ پہلے آپ نکالیں گے بندہ. ریزن، یہ میجر چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے. تو انسان اپنی زندگی سے جب غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے تو پہلے ہم نے بڑی بڑی چیزیں پکڑنی ہوتی ہیں کہ یہ ناگزیر ہے. جو میں نے پچھلے سیشن میں ہی کہا تھا کہ یہ آپ کی ایمرجنسی ہے. ماحولیاتی آلودگی ہے، بہت بڑی ایمرجنسی ہے. شجرکاری، درخت لگانے شروع کر دیے. اب ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، بہت بڑی ایمرجنسی ہے. اس کے اوپر قوم متفق ہو گئی ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے جو اس چیز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اب کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جو ہے یہ ہماری بہت بڑی ایمرجنسی ہے. انتہا پسندی ہمارے لیے بہت بڑی ایمرجنسی ہے. ہمیں منفی نفسیات دی گئی ہیں، ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ماحول کے اندر منفی نفسیات کو پھیلایا گیا ہے. یہی کلچر، یہی نفسیات لے کے جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی خوش نصیب ہستیاں بھی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنے دوستوں میں، کہ وہ وہاں سے اچھی چیزیں لے لیتے ہیں. لیکن میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، میں نے واقعات سنے ہیں کہ وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو اپنے حصے کی جو آلائشیں ہیں وہ وہاں اس سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے، when you are abroad
یو بیکم ریپرزینٹیٹو آف یور کنٹری. آپ اپنے ملک کے نمائندے ہیں. یو ریپرزینٹ یور ریلیجن, یو ریپرزینٹ یور. اب وہاں پہ ساری کمیونٹی موجود نہیں, ایک یا دو بندہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو ان کے جو سسٹم کے اندر ایک قانون بن جائے گا, ان کو وہ بتائیں گے کہ بابا اپنی ایوب اور قائس. میں آپ کو بات بتاؤں, بہت عرصہ پہلے بھائی جان جو بڑے امریکہ میں, ان سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے بول رہا تھا, تو انہوں نے بڑے ہنس کے اور بڑے درد کے ساتھ ایک واقعہ سنایا اور کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے وہاں پہ بھی پوچھی تھی, اور مجھے وہاں پہ ایک کرسچین نے کہا, اب اس لفظ پہ غور کیجئے گا, رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ جملہ ہے, کہ اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ مسلم. آپ کو زمین نظر, میں نے جب یہ واقعہ سنا تھا میں سر سے پاؤں تک لرز کے رہا. ابھی ریسنٹلی یہ جو رمضان المبارک گزرا ہے, میں آپ کو ایک تلخ واقعہ بتاؤں. میں مارکیٹ میں گیا افطاری سے کچھ دیر قبل لیمو لینے کے لیے. یہ اسلام آباد ہے, پاکستان کا دارالخلافہ, اور وہاں پہ 3-4 مختلف کوالٹی کے لیمو لگے ہوئے ہیں. اور فروٹ والا آپ نا یہ لیں. میں نے کہا جی یہ کیوں لوں؟ اس نے کہا چائنا سے, اور یہ کیوں نہ لوں, یہ پاکستانی, ان کا اس میں رس نہیں ہے. اب میں یعنی یہ نہیں کہ پاکستان کے لیمو میں رس نہیں ہے, لیکن رمضان المبارک میں اللہ جانتا ہے کہ وہ لیمو غائب ہو جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. وہ سوکھے ہوئے لیمو جو ہیں وہ بڑے مہنگے داموں لینے پڑتے ہیں. یہ میجر پرابلم ہے ہمارے لیے. یہ کیوں اس کے اوپر میں اتنے درد کے ساتھ بات کرتا ہوں؟ لوگ ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے, یہ سچائی ہے. کیا ہمیں نہیں پتا ایک حدیث, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹا سا جملہ ہے, جس نے ملاوٹ کی, کوئی سید, کوئی راجپوت, کوئی چودھری, آوان, بٹ کسی قبیلے کا, جس نے ملاوٹ کی فلیسا منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. علماء کرام بہتر سمجھتے ہیں, میں تو ایک عام سا طالب علم ہوں. جب میں ہوں ہی نہیں کسی قبیلے میں, تو why should I call myself a Muslim؟ مطلب مجھے کچھ شو کرنا ہے نا, میں شرمسار تو ہو جاؤں کم از کم اپنی حرکت پہ کہ یہ میرے کرتوت ہیں. میں شرمسار بھی نہیں ہوتا, اور میں بڑے دعوے کرتا ہوں کہ میں بڑی توپ ہو گیا. ہم توپ نہیں ہیں, ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا ہے, غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے, اور پھر یہاں سے اٹھنا ہے. چونکہ ہمارا پوٹینشیل, ہمارا رشتہ, ہماری نسبت بڑی عظیم بارگاہوں سے ہے. ان کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہو جائیں, کس کی انسلٹ ہے؟ ایک پہلوان کا بیٹا ہو, پہلوان کا بیٹا ہو, اور وہ پہلوان نہ ہو, تو کس کی انسلٹ ہے؟ اس کے باپ کو تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے پہلوان نہیں بنایا. تو جب آپ کا گنبد خسرہ کے ساتھ تعلق ہو, گنبد خسرہ کے ساتھ, اور آپ اقرا والے نہ ہوں, آپ کے اندر حیوانیت بھی برقرار رہے, ملاوٹ بھی چلتی رہے, گندگی بھی برقرار رہے, اور جب آپ پتہ ہو کہ یہ سب کہنے کی بات تو نہیں تھی, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے المسلم یعنی آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ جب تک محفوظ نہیں ہوتا تب تک آپ مسلمان نہیں ہے. من لسان ہی و یاد ہی, آپ کو زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہونا پڑے گا دوسرے کو. سلامتی, آپ ہینڈز اپ کریں گے اللہ کے سامنے کہ بھائی مجھ سے خطرہ نہیں ہے کسی کو. سوسائٹی جو ہے یہ میجر غلطیاں ہیں, اور یہ ٹھیک ہونی تھی ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ, کہ سوال دیے جاتے بچوں کو, بچے سوال کرتے ہیں, ان کے ٹیچرز ان کا جواب دیتے ہیں. یہاں جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر ٹھک فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. سوال کرنے کی اجازت جب معاشرے چھین لیتے ہیں تو معاشرے حبس کا شکار ہو جاتے ہیں, گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں. سوال آپ پیدا ہو گیا تو اس نے اپنا کام بتا رہا ہوں, ایک سوچ جب دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کام کر جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو سیویلائزڈ انداز نہ دیں, مہذب معاشروں میں سوچوں کو اظہار کا ایک مہذب راستہ دیا ہے, لمٹس لگا دی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں وہ الکوہل کا بھی ہے تو انہوں نے مقدار مقرر کر دی کہ اتنا الکوہل ہوگا اور اس کے بعد آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. اور چونکہ منع ہے لیکن جگہ جگہ پہ یہ ملتی بھی ہے. چھاپے کا بھی ڈر ہے. ایسی بھی محفلیں ہیں جہاں پولیس باہر کھڑے ہو کے پہرے دیتی ہے, اور ایسی بھی آبادیاں ہیں جہاں پولیس چھاپے مارتی ہے. یعنی یہ معاشرہ کی پوری جو اینٹیں ہیں یہ ٹیڑھی لگی ہوئی ہیں. ہم نے مرغوبہ
जो गरीब बस आदमी है उसके ऊपर हो जाता है, जो ताकतवर है उसको छोड़ दिया जाता है। तो फिर हम तबाह क्यों ना हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा चुके हैं, आप सादिक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कही हुई बात कैसे गलत हो सकती है? अदल हम नहीं करेंगे हम तबाह हो जाएंगे। हमें कौन सी चीज रोकेगी? और क़यामत के दिन हम क्या पेश करेंगे उनके सामने? तो दोबारा से मैं इस मौजूद के साथ गलतियों की निशानदेही हो गई और इसको आप कैटेगराइज कर रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स, माइनर प्रॉब्लम्स। आपकी गाड़ी को आग लगी है, कौम की गाड़ी डूब रही है, तो पहले आपने कौम के बंदों को बचाना है, उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। पानी हमारी जिंदगी है, पानी के लिए हमें पहले निकलना है। दरख्त हमने लगाना शुरू कर दिए हैं। हमें सफाई सुथराई का इसलिए ख्याल रखना है कि ये जो सारे कूड़ा करकट के ढेर बाहर लग रहे हैं, ये सारी चीजें यहां से मच्छर मक्खियां हमारे घर के अंदर बीमारियां लेके आ रही हैं। जो चीज हम माशरे को देते हैं, माशरा हमें वापस रिटर्न करता है। अगर हम समंदर जो है समंदर पोल्यूट करेंगे तो समुद्रों की आलूदगी से ही बादल निकलते हैं आगे, वहीं से हम मछलियां लेके आते हैं। समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, हमारी आलूदगी प्रोसेस करके हमारे मुंह पे दे मारता है, कभी सुनामी की शक्ल में, कभी बारिश की शक्ल में। तो हमें अपने एहसास जो है इस रास्ते पे हमें एहसास करना होगा। अब हम जब इस लेवल पे आ गए तो हमें थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चलते हैं। ये वो सारी एनालिसिस की स्टेजेस है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कैसे होगी? दो चीजें याद रखिएगा, ये मेरी जिंदगी भर का निचोड़ है, मैं आप सब लोगों को ये जुमले देना चाहता हूं। दो जुमले। अभी मेरी नेट ये ठीक आ रहा है मेरी आवाज? क्योंकि मुझे लगा दरमियान में कुछ शायद वो कट ऑफ हो गया था, तो मैं एक चाय का घूंट भर लूं, आप इतनी देर में मुझे यहाँ कमेंट में लिख दीजिएगा। जो मॉनिटर साहब ठीक है वीडियो शीडियो? बिस्मिल्लाह। अच्छा, लगता है कि आवाज ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये दो चीजें। नंबर वन, बी रियलिस्टिक। आप हकीकत पसंदी का शिकार हो जाए, हकायक को पसंद करना शुरू हो जाए, अफसानों की दुनिया से बाहर निकल आए। अगर आप अफसानों की दुनिया में चले जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा, जैसे गुजारते हुए कई दिहाइयां हमने गुजारी। हमें तल्ख हकीकतों का सामना करने की आदत होनी चाहिए, तल्ख से तल्ख सच हमें बोलना चाहिए। इनफरादी सतह पे भी, कौम की सतह पे भी, हम सबको तल्ख सच बोलना चाहिए। हमें आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को कोसना चाहिए कि हम वो नहीं रहे जो हमें होना चाहिए। वी डोंट डिजर्व दिस मच सक्सेस। और अगर नाकामी हमारी जिंदगी के ऊपर छा गई है तो हमें अपने अंदर से वो चीजें निकालनी है जिसकी वजह से नाकामी जो है वो हमारे घर का रास्ता छोड़ ही नहीं, बैठी हुई है वहां पे। नंबर टू, बी स्पेसिफिक। बिल्कुल स्पेसिफिक अंदाज में आगे चले, टारगेटेड अप्रोच के साथ आगे चले। ये मेजर प्रॉब्लम है, इसको पहले एड्रेस करना है। बंदे की जान पहले बचानी है, फिर गाड़ी को देखा जाएगा, वो तखमीने बाद में लगाएंगे क्या क्या नुकसान हो गया। फिलहाल हमने अपना सर्वाइवल करना है। इस मोड पे हम चले आए हैं, यहां से फिर हम आगे निकलेंगे। तो अफराद भी, किसी बच्चे को भी आपने जब इस्लाह करनी हो तो सबसे पहले उसके मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है, और फिर यहां से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। जब इस फेज से आप निकलेंगे और आप रियलिस्टिक हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। रूट कॉज तक पहुंचना, जिसको आरसीए कहते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, जड़ तक पहुंचे। जब जड़ तक पहुंचे तो वो महकमे जो इस चीज के जिम्मेदार हैं वो करार वाकई अकाउंटेबिलिटी करें, बेलाग उसके अंदर एहतसाब होना चाहिए। अगर आप कमजोर को पकड़ते रहेंगे और ताकतवरों को छोड़ते रहेंगे, मुआशरा आपके हाथ से निकल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक। जब कौमें अदल से महरूम हो जाती हैं, अदल छोड़ देती हैं, तो मुआशरा जो है वो उनका दामन छोड़ देता है, कामयाबी उनसे रूठ जाती है। हमें नजर आता है हम किस किस भरोसे पे, किसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। दो चार लम्हों के लिए कभी तसव्वुर करें आपके सामने नबी अकरम अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, क्या पेश करेंगे? मेरी नींद उड़ जाती है, यकीन माने। क्या पेश करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? क्या अमाल पेश करेंगे उनके सामने कि या रसूलुल्लाह आपने कहा था मिलावट मत करना, मिलावट कर रहे हैं। आपने कहा था माँ बाप के सामने उफ तक ना करना, हम माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के आगे बढ़ जाते। आपने कहा था कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पे जुल्म ना करे। हम देखते हैं हमारे मुआशरे में जेलें भरी हुई हैं कातिलों से भी। हम देखते हैं हर रोज नामालूम कातिल कत्ल करके चले जाते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे? आपने कहा था आप तालीम हासिल करो, कहा चीन जाना पड़े। हर मर्द
عورت کے اوپر آپ نے فرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم علم حاصل نہیں کر سکے, ہم جاہل کے جاہل رہ گئے, ہم ہنر حاصل نہیں کر سکے, کیا دکھائیں گے؟ پورے قرآن پاک کے اندر اگر آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام جو ہمارے لیے وہ لے کے آئے تھے, یہ ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو آج میں کسی دوست کو بتا رہا تھا, کزن تھا, ایک توصیف آیا ہوا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تجربہ کیا کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ ایک جملہ ہے اور یہ صوفی برکت علی لدھیانوی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے, بہت بڑے بزرگ, یہ صوفی صاحب کی یہ بات ہے, تو سننے والا جو ہے وہ مجھے کہے گا یار یہ تصوف میں دلچسپی لیتا ہے اس لیے یہ صوفی صاحب کا حوالہ دے رہا ہے. اور اگر میں اسی جملے کو انگریزی میں بول کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ یہ جارج برنارڈ شاہ نے فرمایا ہے, تو سامنے والے جو ہیں وہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سمجھیں گے کہ میں بڑا ذہین فتین انسان ہوں چونکہ میں نے جارج برنارڈ شاہ کا ریفرنس دیا. نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑا اسکالر, آئی ڈو ریسپیکٹ ہم. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب میں ایک فلاسفر ہے برگساں, علامہ اقبال نے بھی آپ کو پتا ان کے بارے میں کافی لکھا ہوا. اب برگساں کا فلسفہ ہے جوش حیات, وہ زندگی کے جوش کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیمنٹڈ دیوار میں سے بھی پودا اپنے جوش کے ساتھ باہر نکل آتا ہے. اب میں جب برگساں کے ریفرنس میں یہ بات کرتا ہوں تو بلے بلے ہو جاتی ہے محفل میں کہ شاہ جی نے برگساں کا حوالہ دیا ہے, شاہ جی تو بہت پڑھے لکھے ہیں. لیکن میں جب یہی کہوں کہ یہ چیزیں تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بتائی ہیں اپنے لفظوں میں, تو وہ کہیں گے یار شاہ جی تسی ان مولویاں لیاں گلاں شروع کر دیتی ہیں. یہ اب سمجھا ہماری نفسیات کا سٹرکچر سارے کا سارا بیڑا غرق ہو گیا ہو. ہمیں اس کو از سر نو مرمت کرنی ہے. یہ کیوں کرنی ہے؟ میں آپ کو ایک ضمناً بات بتا رہا ہوں, اور یہ کوئی بری بات نہیں. ہماری نفسیات میں بگاڑ شروع سے آتا آ رہا ہے. انسان جب سے آئے ہیں ان کی سرشت ایسی ہے. 40 دن کے لیے غالباً موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں پہاڑ پہ, پیچھے ایک پیغمبر موجود ہیں حضرت ہارون علیہ السلام, لیکن کیا ہوا؟ بچڑا بن گیا سامری, وہ جو آوازیں نکالتا تھا. قرآن نے بڑی سرحد کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا. تو 40 دنوں میں ہی ہم منشور کو بدل دیتے ہیں, ایک نفسیاتی پیٹرن ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال تقریباً ہو چکے. تو ہمیں ایک دفعہ بیٹھنا ہے, سوچنا ہے کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. یہ 1.5 انچ کی مسجد یہاں, 1.5 انچ کی وہاں پہ, کسی کا منہ اس طرف کسی کا منہ اس طرف, اور عذاب سب پہ کامن آ رہا ہے. یہ ماحولیاتی آلودگی صرف سنیوں کے پاس نہیں, شیعوں کے پاس نہیں. یہ جو گرمی, یہ پسینہ, یہ وہابیوں کے لیے نہیں ہے, دیوبندیوں کے لیے نہیں ہے, عیسائیوں کے لیے نہیں ہے, ہندوؤں کے لیے نہیں, یہ پاکستانیوں کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں, ڈیم کا پانی جو ہے وہ کسی مسلک نے نہیں پینا, وہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کی لائف ہے, انسان کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی حدود سے باہر نکلیں, اپنی پہچان رکھیں لیکن اپنے اندر وسعت پیدا کریں. اور جب آپ باہر کے ملک میں جائیں اپنی ریپرزنٹیشن بہترین کریں کہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں یقین مانے جب چینل کے اوپر فری لانس پاکستان یوٹیوب چینل میں بات کرتا ہوں, میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یار میرا ایک قبیلہ ہے, میرا ایک ملک ہے, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو, میرے بہن بھائی, میرے بچے, میرے دوست. میں آج دنیا سے چلا جاتا ہوں, جو بعد میں دیکھے گا اور وہ کم از کم اگر دعا نہ دے سکے تو بد دعا بھی نہ دے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی جو ہے وہ کر کے اس کو اینالائز کرنا ہے. اینالیسس کے بعد ہم نے پرابلم سالونگ کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ جی پہلے ہم نے یہ میجر پرابلمس جو ہیں ان کو دور کرنے ہیں. اور پرابلم سالونگ جو ہے اس میں معاملات کے حل کی طرف سب سے پہلی ہماری اپروچ کیا ہے کہ ہم نے اسپیسیفک ہو جانا ہے, میجر پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے. بڑے بڑے جب سسٹم ٹھیک ہو جائے, سسٹم انسان کا انفرادی سطح پہ سسٹم ٹھیک ہو جائے یا انسان کا قوم کی سطح پہ, قوموں کا جب سسٹم ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کی ڈیلیورنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کے سیشن میں آپ کے حصے میں کچھ نہ کچھ 2-4 باتیں آ گئی ہوں گی. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور میں اس دوران چونکہ آج مجھے لگتا ہے نیٹ جو ہے وہ کافی, تو میں آپ کو پنکھا لگاؤں گا. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سدا محترم رہے. السلام علیکم.